अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज वफाकी हुकूमत ने जी बजट पेश कर दिया है माली साल 2023 और 24 का। ये जी 14,460 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया है। और इससे पहले सबको इस बजट का इसलिए भी इंतज़ार था क्योंकि IMF से पाकिस्तान का मुआहदा होना है, और ऐसे में जब पाकिस्तान का मुआशी बहरान सर पे हो तो ये कहा जा रहा था कि IMF के पास जाना नागुज़ीर है, इस प्रोग्राम का बहाल होना नागुज़ीर हो गया है। फिर शराइत कुछ हमारे सामने आई कि IMF की तमाम शराइत मान ली गई, लेकिन उसके बाद नई शराइत आ गई हैं। वो ये कि IMF की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस आ रहा है, हम जो देख रहे हैं इंटर बैंक ओपन मार्केट में डॉलर का, उसको कम करना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया IMF की जानिब से जो कि इजाफी फंडिंग यानी कि पाकिस्तान को जो अदायगियाँ करनी है उसका इंतज़ाम भी, खातिर खा इंतज़ाम भी पाकिस्तान ने करना होगा। ये तमाम तर मराहिल के बाद ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे सख्त फैसले करने पड़ेंगे जिसका ये हुकूमत कहती भी रही है कि हमने इस मुल्क की हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगाई। तो ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे जो कि अवाम में शायद गैर मकबूल हो, लेकिन मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सके। क्या जो बजट पेश किया गया है उसमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है और माशी समत दुरुस्त होती नज़र आ रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि माशी शरह नमू जो रखी गई है वो 3.5% रहने का तखमीना लगाया गया है। अफरात ज़र अंदाज़न 21% तक हो जाएगी, ये बताया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड वाइज किया गया है 35% और 30%। इसी तरीके से नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स में इजाफे और दीगर ऐसी कुछ हम देख रहे हैं कि जो FBR से टैक्स वसूली का हदफ है वो 92 खरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि हुकूमत को अखराजात की मद में भी पैसे अदा करने हैं। तो ये तमाम तो सूरत हाल इस पर बात करेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं फारूक एच खान, CEO स्टॉक एक्सचेंज, उनसे बात करते हैं। फारूक एच खान साहब, आपके ख्याल में जो ये बजट आज पेश किया गया है, क्या आपको इससे हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिख रहा है माशी तौर पे, या आपको लग रहा है कि ये एक अवाम दोस्त बजट तो है लेकिन इसमें मुआशी तौर पर कोई ऐसी बात पिन्हा नहीं है जिससे कहा जा सके कि दुरुस्त समत हो रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। आई थिंक आपने बहुत अच्छी समरी दी और 2-3 पॉइंट्स में हाईलाइट करूंगा कि आगे बढ़ते हुए अब जो IMF का क्या रिएक्शन आता है इस बजट के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट होएगा मार्केट्स के लिए भी और ओवरऑल इकोनॉमी या मईशत के लिए भी। तो अब लेट्स सी, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने 3 चीज़ें हाईलाइट की थी, उसमें कि बजट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो इस चीज़ का हमें अब अगले एक आध दिन में इसका आइडिया होएगा, मगर आई बिलीव कि IMF के साथ सारा बजट शेयर किया गया था। दैट इज़ व्हाट न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट हुआ। तो आई होप कि वो चीज़ उनकी जो भी चेंजेस उन्होंने किए हैं उनके साथ एक्सेप्टेबिलिटी है IMF की। आई थिंक दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि इसमें ये बहुत ही एक मुश्किल टाइम पे बजट बन रहा था और IMF की कंडीशनैलिटीज़ को मीट करना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और एक पीपल फ्रेंडली बजट करना भी ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है इसको बैलेंस करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भी हम लोग अपनी सियासत को सेक्रीफाइस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी के लिए। और मगर इसके अंदर आई थिंक एक चीज़, टैक्सेस जो हैं, ये सुपर टैक्स वगैरह, और उसको रैशनलाइज किया गया है, बल्कि बढ़ा है थोड़ा। वो बड़ी कंपनीज के ऊपर बोनसेस पे भी टैक्स लगे हैं। तो आई थिंक अभी बजट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि नए टैक्स मेजर्स या टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए क्या जो हैं वो मेजर्स और एफर्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखें, आई थिंक सब लोग रिकग्नाइज करते हैं कि कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं, सब तैयार हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करने के लिए, पाकिस्तान की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए। मगर आई थिंक इसके साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर का ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर और टैक्स लग रहे हैं, तो इसके साथ कोई नए मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएं जो अगले 1-2 साल में सिग्निफिकेंट टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि अभी 1-2 साल तो हम ज़्यादा अनफेयर टैक्स दे रहे हैं, मगर वो आगे चलकर कम हो जाएगा। और वो अगर नए टैक्स मेजर्स नहीं आए तो फिर ऑब्वियसली वो एक सिचुएशन जो है, लोग डिसहार्टन हो जाते हैं कि टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। इन्होंने एग्री में IT सेक्टर के अंदर आई थिंक अच्छे इंसेंटिव दिए हैं, जो कि दो ग्रोथ एरियाज हैं,
اس کے ساتھ ساتھ جو اگین اب ڈیٹیل بجٹ میں دیکھنا ہوئے گا، یہ سیپریٹ اکنامک پالیسی میں کیا کرتے ہیں، جو ایس او ایز ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کو ریسٹرکچر کرنے، ان کو جو ہیوج لاسز ہیں، جو برڈن ہے ہماری اکانومی پہ، اس کو کس طرح یہ لوگ آگے چل کر ہینڈل کریں گے، اور گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینسز اتنے انفلیشنری حالت میں کس طرح کنٹرول کریں گے۔ جو اقتصادی سروے آیا تھا، جو تمام تر جو انڈیکیٹرز تھے وہ نیگیٹو میں تھے، اب جو یہ سپر ٹیکس کی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جس کو پروگریسو ٹیکس کا نام دے رہے ہیں، آپ کے خیال میں اصل تو معاملہ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا، اعلانات تو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اہداف بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ میٹ نہیں ہوتے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو پروگریسو ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، یا زراعت پہ یا دیگر جو سیکٹرز ہیں ان پہ جب بات کی جاتی ہے تو وہاں خاطر خواہ نتائج نکل سکیں؟ جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ یہی میں نے کہا کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں، جو کمپنیز ہیں، ان کے اوپر تو بہت آسانی سے سپر ٹیکس لگ جائے گا، آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے، مگر جو لوگ اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں فلی، ان پہ کس طرح یہ امپلیمنٹ ہوئے گا، وہ ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے۔ اس لیے ٹیکس بیس بڑھانا اور اس میں میجرز کو آج سے امپلیمنٹ کرنا، کیونکہ آج آپ میجر لیتے ہیں اس کا امیڈیٹلی امپیکٹ نہیں آ جاتا، 1-2 سال لگتے ہیں اس کو ڈیولپ ہونے میں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی جو گرین شوٹس لگائیں تاکہ آگے چل کر ان سے میننگ فل ٹیکس ریونیو آئے، تاکہ جو ایکسٹرا برڈن ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر ڈالنا پڑ رہا ہے اس وقت گورنمنٹ کو، کیونکہ ان کو جو ہے بجٹ کو بیلنس بھی کرنا ہے، کنڈیشنلٹیز بھی میٹ کرنی ہے، وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی 1-2 سال کے بعد وہ برڈن فیئر ہو جائے گا اور کم ہو جائے گا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ۔ تو یہ نئے میجرز جس طرح آپ نے کہا، ان کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، اور جو مشکل کام ہے ہو رہا ہے ہمیشہ ہماری انوائرمنٹ میں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر خاقان نجیب ماہر معاشیات بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے مختلف پروگرامز میں بات ہوتی رہی ہے، سب کو بڑا انتظار تھا، آج جو بجٹ ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کا رسپانس اس پہ کیا ہے؟ کس طرح کا بجٹ ہے؟ عوام دوست ہے یا ایسی حکومت کا بجٹ ہے جسے الیکشن میں جانا ہے اور اس کا آخری بجٹ ہے، یا IMF کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہے؟ کہاں دیکھتے ہیں آپ اسے؟ صدف، گڈ ٹو بی ود یو۔ آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا، وہ ساری درست ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے کھڑے کہاں ہیں صدف، اور پھر ہم تعین کرتے ہیں کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے، اور کیا یہ بجٹ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں بجٹ پاکستان کے جو اس وقت تنازل ہے، جو چیزیں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں، پاکستان کا جو اس وقت فیڈرل فزیکل فریم ورک ہے نا، وہ بہت ہی اس وقت ڈیفیکلٹی میں ہے۔ آئی تھنک یہ آنیسٹ کانورسیشن ہے جو حکومت کو پچھلے چند ماہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک فگر دینا شروع کیا ہے، پچھلے 2 ماہ سے میں دے رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جب اپنے مارک اپ دے گا، جو اگلے بجٹ آئے گا، وہ 7,500 ہوگا۔ آج یہ پوزیشن ہے کہ صدف، آپ اگر فیڈرل گورنمنٹ ہوں تو میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان کرتا ہوں، میں آپ کے گھر آتا ہوں تو آپ سے میں 7,303 ارب روپیہ لوں گا، اور یہ رقم مارک اپ میں دوں گا فیڈرل گورنمنٹ نے جو پے کرنا ہے اپنے ڈیٹ پہ، ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل مارک اپ۔ اب آپ کہیے کہ میری انکم کیا ہے، یہ سوال صدف بہت اچھا ہوگا آپ کا۔ تو فیڈرل کے پاس پیسے ہیں 6887، اس کا مطلب ہے کہ 416 ارب روپیہ بورو کرے گی فیڈرل گورنمنٹ، اور صرف مارک اپ کی مد میں وہ پیسے دے گی۔ اس کے علاوہ جتنے خرچے ہیں صدف، پینشنز ہو گئیں، رننگ آف دا سول گورنمنٹ ہو گیا، ڈیفینس ہو گئی، سبسڈیز ہو گئیں، گرانٹس ہو گئیں، پاکستان کی جو ہم نے پروونسز کو اور پیسے دینے ہیں وہ ہو گئے۔ جب آپ ان سب کو پٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، ایوری تھنگ along with the 416 billion rupees is borrowed۔ یہ ہے honest conversation that Pakistan needs to have with the people of Pakistan۔ تب یہ آپ کو کوئی نہیں آ کے کہے گا کہ ہمیں ریلیف دیجئے، پر آپ نے اس کے ساتھ یہ کانورسیشن چونکہ نہیں کی تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں۔ اب آپ آگے چلیے، جب آپ ایسا سیناریو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ٹیکس ٹو GDP پہ کہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان نے جب لاسٹ بجٹ پریزنٹ کیا، اور اسی حکومت نے کیا،
تو آپ نے ایف پی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھا کے 9.5% کیا. آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ. آج جب آپ نے بجٹ پریزنٹ کیا اور 9200 ارب کا ایف پی آر کا ٹارگٹ پریزنٹ کیا, تو یور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ٹوڈے ہیز فالن ٹو 8.69% آف جی ڈی پی. یہ انٹینیبل پوزیشن ہے. پاکستان کا ٹیکس گیپ ابھی ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا 960 تو 4 ایریاز میں ہے, 960 ارب روپیہ. پھر جو میں اتنا بڑا مارک اپ دے رہا ہوں 7303, سو وہ کہیں تو جا رہا ہے نا. تو آپ کو دیکھنا تھا کہ آپ بینکس کے ساتھ کیا کر سکتے تھے. پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا آپ کا 70,000 ریٹیلر صرف اس ملک میں ٹیکس دے رہا ہے, اور ٹوٹل جو بجلی کے کنیکشن انڈسٹریل کمرشل ہیں وہ 30 لاکھ ہیں. پاکستان نیڈس ٹو ہیو این آنیسٹ کانورسیشن ود دا پیپل آف پاکستان. اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر اس سب کرنے کے بعد جب خسارہ شروع کر رہا ہے فیڈرل فسکل فریم ورک, وہ 7.2% کا ہے. ہم نے اپنے FRDLA جو ہمارا قانون ہے اس میں جا کر لکھا کہ ہم 3.5% آف جی ڈی پی سے اوپر خسارہ نہیں کریں گے. صدف یہ بہت اچھی بات لکھی تاکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے اور ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ نیچے آئے, پر ہم ایسا نہیں کر پائے کئی سالوں سے. اس سال کو ہم 7.7% پہ ختم کر رہے ہیں. پچھلا سال ہم نے 8% کے قریب ختم کیا فسکل کا خسارہ. پاکستان از گوئنگ تھرو ون آف دا ٹفسٹ ٹائم پیریڈس. اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 30 اور 35% تنخواہ بڑھانا ایک ٹھیک امر ہے, جبکہ آپ نے جو BISP ہے فلیگ شپ پروگرام ہے, 10 ملین ہاؤس ہولڈز جن کے گھر میں 40% سٹنٹڈ بچے ہیں, ان کا بجٹ صرف 20% بڑھایا ہے, تو یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فیڈرل فسکل فریم ورک ہے وہ نہایت ڈیفیکلٹی میں ہے. اس کو کریکٹ کرنے کے لیے پینشن کا ریفارم ضرور بہت اچھا کیا, مینشن کیا وزیر خزانہ نے, بٹ ان کو اس پہ آج عمل درآمد کر جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ لیٹ می کمنٹ دا گورنمنٹ کہ گورنمنٹ نے کچھ بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں, اور وہ ہیں کہ ایگریکلچر پہ بہت اچھی, اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ ہم پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ صورتحال پر چلیں. ڈاکٹر ندیم صاحب, آپ جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ڈاکٹر خاقان نجیب نے, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ غریب کو کیا ملے گا, عام آدمی کو کیا ملے گا, تو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے جو ایکسپیکٹیشنز تھی اتنا مختص نہیں کیا گیا پیسہ. آپ کے خیال میں کہاں کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی جنہیں بہتر کیا جا سکتا تھا آج کے بجٹ کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے جی, بجٹ تو ہر سال ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. میں جو دیکھتا ہوں بجٹ میں وہ یہ ہے کہ بجٹ اپنے آپ کو ریڈنڈنٹ کب کر دے گا. باقی ملکوں میں بجٹ پہ اتنا شور نہیں ہوتا, ہمارے ملک میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بجٹ پہ بہت آربیٹری ڈیسیژنز لے لی جاتی. ادھر ٹیکس لگا دو, ادھر ایگزمپشن دے دو, ادھر یہ کر دو, ادھر خرچے کر دو, ادھر سبسڈی دے دو, ادھر یہ ساری مارکیٹ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. بجٹ جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے حکومت چلانے کا, اس میں یہ رینڈم موومنٹس نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں. باقی میں خاقان صاحب سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہمارا زور رہا ہے اس کے اوپر, پچھلے 50 سال سے ہم ٹیکس جی ڈی پی ریشو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. اس میں میرا خیال ہے ہمارا جو ایمفیسس ہے دوسری طرف ہونا چاہیے. آفٹر آل فسکل ڈیفیسٹ صرف ٹیکس سے نہیں بنتا, وہ ایکسپینڈیچر سے بھی بنتا ہے. ایکسپینڈیچر پہ ہمارا کوئی اکانومسٹ نہیں بات کرتا, ہر اکانومسٹ بات کرتا ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو پہ. ہاں یہ کہیں گے ایکسپینڈیچر تو بندھے ہوئے ہیں, بھائی بندھے ہوئے ہیں, پر ایکسپینڈیچر میں فار ایگزامپل یہ عشرت صاحب کی کمیٹی 2 دفعہ کہہ چکی ہے, 2005 میں بھی اور ابھی بھی کہہ چکی ہے کہ 500 ادارے بند کرنے چاہیے. وہ کب بند ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے ڈپلیکیشن کتنی ہے, کتنی ڈپلیکیشن ہے. جو BISP ہے اس کے ساتھ ہر پروونس میں بہت سارے ادارے ہیں, ہر جگہ ادارے. یہ جو ڈپلیکیشن ہے اس کو تو ختم کریں. تیسری چیز اگر آپ دیکھیں کہ آپ ہر بجٹ میں سرکاری تنخواہ بڑھاتے ہیں, جو آپ نے گریڈ 17 to 22 ہیں ان کی اس سال تنخواہ 200% بڑھائی ہے. پہلے 150% تھی, اب 30 بڑھائی ہے, تو 200% بڑھا دی ہے. اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ نے یہ ابھی جو تنخواہیں بڑھائی ہیں وہ آپ نے بڑھائی ہیں اکراس دا بورڈ. اب ایون جو لاس میکنگ انٹرپرائز ہیں, یوز لیس انٹرپرائز ہیں, ان کو بھی مل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے دیر از نو پرفارمنس رینکنگ ان دا بجٹ. تو ہر بندے کو ضرور
کوئی شوق نہیں ہے سرکاری نوکری میں کہ وہ کام کرے, اس کو تو تنخواہ مل ہی جانی ہے, پروموشن مل جانی ہے, سب کچھ, تو پھر کیا کرے. نمبر 3 جو خاقان صاحب نہیں گنتے, وہ جو ہماری سرکاری مراد ہے جو بجٹ میں نوٹ ہی نہیں ہوتی, کہ جو سرکاری گھر ہیں, جو سرکاری گاڑیاں ہیں, جو سرکاری قافلے مطلب پروٹوکول, جو سرکاری پلاٹ دیتے ہیں, وہ تو بجٹ میں شامل ہی نہیں ہوتے, وہ علیحدہ ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کو تو ہم گنتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, 12D 11D 20 میں آپ جناب گھر دیتے, پلاٹ دیتے جائے لوگوں کو, بڑی اچھی بات ہے. اچھا, تیسری 5ویں چیز جو نہیں ہم گنتے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو پڑے ہوئے ہیں, جو فارغ ہیں بالکل, جن میں ساروں کو اب تنخواہیں انکریز مل رہی ہیں, ساروں کو یشی ہو رہی ہے, پر ان کو وہ پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے. آپ جتنا مرضی کر لیں, وہ جو یونینز ہیں جو بیٹھے ہیں وہ پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اگر پرائیویٹائز ہوئیں گے تو ان میں سے کچھ بندے نکالے جائیں گے. تیسری جو چیز میں نے بجٹ میں دیکھی نہیں بالکل, وہ انویسٹمنٹ کی بات ہے. انویسٹمنٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی؟ ہماری سولوشن ہے انویسٹمنٹ اینڈ گروتھ. اگر آپ انویسٹمنٹ گروتھ نہیں کرنا چاہتے اور نہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ٹیکس لگاتے جائیں, ایک سوکھے ہوئے آم کو چوستے جائیں, اکانومی میں جان ہی کوئی نہیں, اس کو جتنا مرضی ٹیکس لگا لیں, کیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے سر, یہاں پہ میں بریک لیتی ہوں. بریک کے واپس آئیں گے تو ظاہر ہے اور بھی اس حوالے سے سوالات ہیں, اس پر بات کریں گے ٹیکس کے حوالے سے. اور ظاہر ہے جب ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ ٹیکنیکلٹی سمجھ نہیں آتی, اس کو یہ سمجھ آتا ہے جی اس حکومت نے تو تنخواہوں میں اضافہ کر دیا, اس حکومت نے تو پینشن میں اضافہ کر دیا, اور کون نہیں چاہتا جی کہ وہ ریلیف دے عوام کو. لیکن یہ سب معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے کتنا ریئلسٹک اپروچ ہے, سبسڈیز کتنی ریئلسٹک اپروچ ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. ڈاکٹر نجیب صاحب, ابھی تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ راوی چین لکھ رہا ہے, لیکن بہت سارے معاشی جو تجزیہ کار ہیں آفٹر دا بجٹ وہ یہ کہتے نظر آئے کہ دیکھیں جی ابھی تو تھوڑے دن رک جائیں اس حکومت کے جانے میں, اگر تو ٹائم پہ معاملات چلتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں آئین کے مطابق, تو اگست کے بعد جی نئی منی بجٹ آئے گا, جو دوسری حکومت آئے گی پھر وہ ایک نیا معاہدہ ہوگا IMF سے, پھر نئے ٹیکسز لگیں گے. تو آپ ایسے ہی معاملات کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں پچھلے 14-18 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل آرکیٹیکچر میں رہتے ہوئے IMF سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. 3.9 ارب ڈالر کے آج ذخائر پہ کھڑے ہیں, بلیڈ کر رہے ہیں. 2021 دسمبر کو 18 ارب ڈالر کے تھے, انفلوز ہر طرح سے ٹوٹے ہوئے ہیں. اب IMF کے ساتھ ضرور چلنا چاہیے, سو اس کے لیے کچھ رد و بدل کرنا پڑے گا. سو مثلا ہم نے ٹیکس کی پہلے بات کی. صدف, میں نے 3 مضامین لکھے ہیں اور میں سب کو کہوں گا کہ وہ جا کے ان کو پڑھیں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ میں نے تحقیق کر کے لکھے ہیں, اور اس میں نے فگرز بھی کوٹ کیے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپینڈیچر سائڈ ایک سیریس ریفارم مانگتی ہے. اور میں اس سے قطعی طور پہ اگری نہیں کرتا کہ بہت سے لوگ بہت سے عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ وہاں پہ گنجائش نہیں ہے. میں نے گنجائش کو شو کیا ہے کہ کیا گنجائش ہے. مثلا میں آپ کو ایک گنجائش بتاتا ہوں. 18ویں ترمیم ایک بہت اچھا سٹیپ تھا. آئی تھنک IMF کو یہ ریفارم پاکستان میں کرنا چاہیے. اس میں زکوٰۃ و شر, ہیلتھ, ایجوکیشن, پاپولیشن, کلائمیٹ, ایسے جتنے سوشل سیکٹرز تھے وہ سب ہم نے پروونسز کو ٹرانسفر کر دیے ایز سبجیکٹس, فوڈ اینڈ ایگریکلچر. پر آج بھی دا ریسنٹ ایسٹیمیٹ, اور یہ ایک تحقیق کی اسٹڈی ہے اور بہت اچھی اسٹڈی کی ہے, 2 منسٹری اور ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی نے مل کر کی, وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ اس سے فیڈرل گورنمنٹ کو اگر وہ اپنے سبجیکٹس اور ایکسپینڈیچر ساتھ ساتھ موو کر دے ٹو دا پروونسز, تو 463 ارب روپے تک کی سیونگ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں ہو سکتی ہے. IMF کو چاہیے کہ پاکستان میں اس طرح کا جو ریفارم ہے وہ کرے. پینشنز, حکومت کو یہ بوجھ 700 ارب کا نہیں اٹھانا چاہیے. میں تو مذاق میں صدف جب کیو بلاک بیٹھا کرتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ جو 250 ارب کی پینشن ہے یہ 5-6 سال میں ڈبل ہو جائیں گی. آئی واز رانگ. آج وہ 700 ارب کو بھی کراس کر گئی ہیں, ڈبل سے بھی آگے چلی گئی ہیں. ہم نے کئی کمیٹیز بنائی. پاکستان کی یونیورسٹیز کو چاہیے کہ کھل کر سامنے آئیں اور پینشن کا ریفارم جو ہے اس پہ بات کریں, اس کو سامنے رکھیں. پھر صدف, ہمارا جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو پورا ڈیولپمنٹ کا سائڈ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو سبجیکٹس نہیں ہیں ہمارے, اس پہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر خرچ نہیں ہونا چاہیے. نئی آپ 300 پروجیکٹ تب ایڈ کرنے جا رہے ہیں جب پیچھے سے 10-12-13 ہزار کا ایک بیک لاگ آ رہا ہے, تو اس پہ بھی سوچیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اس کی ایفیشنسی کیسے کرنی ہے. سو ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بہت بڑا ریفارم پاکستان مانگتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے. ایک آخری بات کر دوں,
پاکستان کا اب جو ایک اور ایکسپینڈیچر کا ریفارم ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے وہ کرنے کی، اور وہ IMF آپ کو کروائے گا، وہ ہے پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ، ناٹ ڈیٹ ری شیڈیولنگ بٹ پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ۔ یہ بوجھ ہم لے کر چل نہیں سکتے، بوجھ ہم یہ لے کے چل نہیں سکتے۔ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب سر یہ بتائیے گا، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیپٹل جنریٹ کیسے کریں، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم تو قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں اور ابھی بھی ہمیں ظاہر ہے IMF نہیں آتا تو ڈیفالٹ کے خطرات بتاتے ہیں، خود مفتاح اسماعیل صاحب بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیپٹل جنریٹ نہیں ہوتا تو کس طرح پھر اکانومی کو آگے لے کر چلیں گے؟ دیکھیے یہ بات سمپل ہے، حکومت اگر سانپ کی طرح ہر کسی کو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جیسے مجھے بڑی خوشی ہے سن کے خاقان صاحب مان گئے کہ حکومت کے اخراجات کم کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارا قصور ہمارے تجزیہ کار کا بھی ہے، کا میڈیا کا بھی ہے، بار بار آپ ٹیکس 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 کر کے چاہتے ہیں پہ ٹیکس لگتے ہیں، تو خدا را ٹیکس کی یہ جو ہے نا گھنٹی بجانا بند کر دیں، اخراجات کی طرف ہے، اخراجات کی طرف کوئی میڈیا بات نہیں کرتا، میں روز دیکھتا ہوں کوئی میڈیا بار بار ٹیکس GDP ریشو ٹیکس GDP، خدا کے واسطے بتائیے اخراجات کا ہم کیا کریں گے؟ اخراجات تو ہمارے اتنے بڑے ہوئے کچھ کہنے کی حد نہیں، آپ مجھے بتائیے فار ایگزامپل چھوٹی سی چیز، حکومت اور کابینہ جو اتنی بڑی کابینہ ہے وہ یہ کہتی ہے جی ہم تو تنخواہیں نہیں لیتے، پھر سرکاری مراد کا آپ نے خود ذکر کیا، عوام سے کہتے ہیں جی آپ کاروبار جلدی بند کر دیں، کاروباری طبقے سے کہتے ہیں جی 7 بجے 8 بجے مارکیٹ کلوز کر دیں، تو یہ ہمارے سامنے یہ ایک حل پیش کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ وائبل ہے؟ بالکل وائبل نہیں ہے، اور آپ کو اس چیز کو کوسچن کرنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں جو بندہ تنخواہ نہیں لیتا وہ کچھ اور لیتا ہے، یہ ہم اکانومسٹ بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں، جو تنخواہ نہیں لیتا وہ پھر سب سے زیادہ غلط کام کرتا ہے۔ دیکھیں تنخواہ لینا بالکل جائز بات ہے، حق حلال کی کمائی ہے، پر یہ جو گاڑیوں کے لندے لیتے ہیں نا، جو ہر پروجیکٹ سے ایک گاڑی لے لیتے ہیں، 3-4 گاڑیاں آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، پولیس والے 10-15 آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، 2-3 گھر ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں خدا کے واسطے ختم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ 10 بورڈ کے ممبرشپس ہوتے ہیں، ان بورڈز پہ جناب ماشاءاللہ برات مل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے خدا کے واسطے آنکھیں کھول کے میڈیا بھی دیکھیں، میڈیا جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو نا، ذرا بھی آنکھیں کھول لیں، چلے میرے ساتھ کیمرہ لے کے چلے، میں آپ کو سرکاری گھر اسلام آباد میں دکھاتا ہوں، دیکھیں کتنے ہیں۔ ہم نے حساب لگایا سرکاری گھر جو اسلام آباد میں ہے اس پہ تقریباً 6 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے صرف ایک علاقے، باقی بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اگر آپ سرکاری گھر ہی ختم کر دیں۔ آپ نے ماشاءاللہ ہر جگہ بندے پیسے کھا رہے ہیں۔ نمبر 2 ہم نے حساب لگایا فٹ پرنٹ آف دی اکانومی، فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ، جو گورنمنٹ ہر چیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ 70%۔ دوسرا جو ہم نے حساب لگایا کہ آپ نے جو NOC اور جو ریگولیشن کا لگایا، جو حکومت ہر چیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بھی نہیں کرو میرے سے پہلے جاتا، پہلے باتھ روم جانے سے پہلے میرے سے پوچھو، کھانا پکانے سے پہلے میرے سے پوچھو، وہ جو نظام ہے اس میں کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ٹیکس GDP اکٹھا کرتے رہے مرے ہوئے ہاتھی سے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں جب بات آتی ہے اخراجات کی مد میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جاتی اور ٹیکس پہ بات کی جاتی ہے، جس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، کیا آپ اس پہ رسپانس دیں گے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ہے، میں نے تو تینوں مضامین جو ہیں اس کا فوکس یہ ایکسپینڈیچر ریفارمز رکھا ہے، پر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکس جہاں پہ انڈر پیڈ ہے، ابھی ایک تحقیق ہوئی ہے پاکستان میں جو ایک ریسرچ فرم نے کی، اس نے پاکستان میں یہ بھی بتایا کہ 960 ارب کی ٹیکس کی جو ایفیشنسی ہے کریٹ کی جا سکتی ہے 4 پاکستان کے سیکٹرز میں۔ ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، بٹ ایکسپینڈیچر ریفارم اس لیے پہلے کیجئے کہ وہ ایک اچھی روایت قائم کرے گا کہ حکومت خود سیریس ہے، نہ کہ صرف ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے، نہ کہ صرف لبرلائز کرنے کے لیے۔ اب لبرلائز کرنے کا آپ یہ دیکھیے نا کہ اس بجٹ میں ایک چیز تو رکھنی چاہیے تھی، اور وہ تھا کہ یہ جو 212 ادارے ہیں، 175 جو ہیں وہ اس میں سے کمرشل ہیں، 85 کلیدی ادارے ہیں۔ PIA اتنا بڑا نقصان کر رہی ہے، انرجی سیکٹر ڈسرپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اتنا بڑا ہول ہے۔ مطلب صدف ایک بڑا انٹرسٹنگ فگر میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب مشرف کی حکومت گئی تو 100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا، یا اس کو نقصان ہی کہیے آپ ایک طرح سے۔ پھر آپ آگے چلے، PPP کی گئی تو 500 ارب کا تھا، پھر PMLN کی گئی تو 1100 ارب کا تھا، پھر وہ 2400 ارب ہو گیا جب PTI کی گئی، اور آج میرا خیال ہے شاید 2650 پہ ہے۔ یہ ہے آپ کے بجلی کے سیکٹر کا حال۔
تو اب آپ خود فیصلہ کر دیجئے کہ اس کے بعد آپ نے اگر بجٹ میں اگر میں آپ کو فگر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کیا رکھی ہیں. وہ ہم نے رکھی ہیں 15 ارب روپیہ. سو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ حکومت یہ سمجھتی ہے. چلیں میں ان کو یہ اس پہ کہہ دیتا ہوں کہ نئی حکومت کے آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نئی حکومت آئے تو وہ یہ اس پروگرام کو آگے لے کر چلے. 15 ارب کا تو مطلب ہے کہ شاید ہم کوئی پرائیویٹائزیشن پاکستان میں نہیں کریں گے. سو ڈائیویسٹمنٹ کا ایک ایجنڈا ہے, اس کی ایک کیپیبلٹی بلڈ کرنی چاہیے. یہ چھوٹے موٹے بینکس پڑے ہیں, پی آئی اے ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, میں آپ کے نیبرنگ کنٹری کی. ایئر انڈیا جب سے پرائیویٹائز ہوا ہے اس نے 425 نئے ایئر کرافٹس کا آرڈر دیا ہے. 425 صدف. آدھے اس میں سے ایئر بسز ہیں اور آدھے بوئنگ ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ انڈیا کی اکنامک ڈپلومیسی ہم سے کتنی بہتر ان ممالک کے ساتھ ہو جائے گی who are going to sell them those aircrafts. سو یہ بات تو اس میں تو کوئی دو آرا ہو نہیں نہ سکتی کہ حکومت کا یہ کام نہیں ہے. اچھا اگر حکومت بہت صلاحیت سے یہ کام کر رہی ہوتی تو شاید آپ یہ اصول بنا سکتے تھے. میرا خیال ہے میں نے جو لاسٹ فگر دیکھا ہے پی آئی اے کا, شاید جو پچھلے سال کا لاس ہے وہ شاید 70 سے 90 ارب کے درمیان ہے کہیں. میں بہت ریسنٹلی وہ فگر دیکھا نہیں. آپ مجھے خود بتائیے کہ 34 ایئر کرافٹ کے ساتھ اتنا بڑا لاس کر کے کل ملا کے 800 ارب سے زیادہ کا ہو چکا ہے. سو آبویسلی ایک مطلب اوور آل لاس وہ کیری کر رہی ہے. سو اس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بالکل ایکسپینڈیچر سائڈ کا ریفارم جو ہے یہ تو بہت بڑا ریفارم. اب پورے پاکستان کی جو پینشنز ہیں اس سال وہ 1400 ارب روپے ہیں. آپ خود بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. ڈاکٹر ندیم صاحب, یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے یا یہ ابھی بھی ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے اس بجٹ کے اس خد و خال دیکھنے کے بعد؟ آئی ہوپ نہیں ٹلا, آئی ہوپ منڈلا رہا ہوئے, بٹ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑے گا ڈیفالٹ بھی ہو جائے تو؟ ہم نے تو سیدھا ہونا ہی نہیں, ہم تو سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیے میں بار بار آ جاتا ہوں اس چیز پہ, چھوڑیں حکومت کو. ہماری میڈیا پہ ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہماری میڈیا پہ ڈسکشن بڑی سپرفیشل ہوتی ہے, ہم ذرا ڈیپ بات ہی نہیں کرتے. سرکان صاحب نے پی آئی اے کی بڑی اچھی بات کی, پر مجھے بتائیے جو ہزاروں ادارے بیٹھے ہوئے فارغ, جو کچھ کام نہیں کرتے, صرف جناب کرائے دے رہے ہیں, کوٹھیاں سنبھالی ہوئی ہیں, بلڈنگیں سنبھالی ہوئی ہیں, ان کا ہم کیا کریں؟ بتائیے. ابھی جو بجٹ سپیچ میں فائنانس منسٹر نے مینشن کیا ہے, آرڈرلی الاؤنس بھی بڑھایا گیا ہے. ایک پتہ نہیں کوئی مین سرونٹ کا الاؤنس بھی بڑھایا گیا. یہ گورے کے زمانے کے الاؤنسز ابھی تک چل رہے ہیں, کیا ہم ان کو بھی نہیں ٹھیک کر سکتے؟ تو مجھے بتائیے, ہم گورے کے زمانے کی فیتے والی فائلیں چلا رہے ہیں, گورے کے زمانے کی چیزیں بنا رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن میں مفتاح اسماعیل بار بار کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں. کیا جو پرائیویٹائزیشن منسٹری میں بندے تو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن کرنا آسان کام تو نہیں ہے. پھر جب آپ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ نے جو کیا ابھی کہ ایئرپورٹس آپ کو آئی ایف سی کو آپ نے دیے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کروا کے دیں گے. آئی ایف سی کو آپ پتہ نہیں کتنے $1 ملین دے رہے ہیں وہ کام کریں. یہ مجھے کیوں آئی ایف سی کو کیا ایکسپرٹیز ہے ان کے پاس, کیوں اتنے $1 ملین دے رہے ہیں؟ وہ تو عالمی ادارہ ہے. تو ہماری یو این ڈی پی کو ہم پیسے دے رہے ہیں. ہم تو ایک قسم کے لوگ ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کرتے ہیں. پلاننگ کی بات کی, آپ مجھے بتائیے اب پاکستانی حکومت نے یو این ڈی پی کو بجائے یو این ڈی پی سے ہمیں پیسے لینے کے, ہم نے ان کو 2.5 ارب روپے دیے ہوئے. 2.5 ارب روپے کسی یونیورسٹی کو نہیں دیتے, ان کو دیے ہوئے. آپ یہ بھی بات کر رہے تھے کسی ادارے نے کوئی اسٹڈی کی ہے. یہ ہمارے جو ہے ہماری جو ہے فارنرز کرتے ہیں آ کے, ہم کنسلٹنٹ ڈریون ملک ہیں, یہ بھی کھل کے بات کریں. ہم اپنی پالیسی خود بناتے نہیں, کنسلٹنٹ بات کرتے ہیں, وہ کچھ لے لیتے ہیں, ہم چیلنج بھی نہیں کرتے, ہم اس کو قبول لیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اب بتائیے آئی پی پیز کا نقصان کس نے کروایا؟ آئی پی پیز کا آج بھی نقصان ہو رہا ہے 40 سال سے. یہ تو بڑی طویل بحث. تو طویل بحث تو ہمیں کرنی چاہیے نا, سرسری بحث کیوں, طویل بحث کریں کرنی چاہیے, لیکن اس پر درآمد ہو. اور ڈاکٹر خاقان نجیب مسکرا رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ کیونکہ میرے پاس وقت بڑا کم ہے, یہاں پہ آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کروں گی, ڈاکٹر ندیم الحق صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جو آج سارا دن کا خلاصہ ہے, اب ظاہر ہے آنے والے دنوں میں مزید انفولڈ ہوگا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے کس حد تک وہ اکانومی کے لیے ریئلسٹک ہے, اس کو استحکام دے گا. ساتھ ہی ریفارمز کی بات کی جاتی ہے مختلف سیکٹرز میں, جن کا ذکر ہمارے گیسٹ بھی کر رہے تھے. ان ریفارمز کی کتنی گنجائش ہے, اور اس پروگرام کے تحت
جو IMF کا پروگرام ہے اس کی گائیڈ لائنز کو کہاں تک یہ میٹ کرتا ہے بجٹ، کیونکہ بہت ناگزیر ہے IMF سے معاہدہ ہو جانا۔ یہ بھی ایک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ایک منی بجٹ آ جائے گا اور پھر نئے ٹیکسز لگیں گے۔ تو موجودہ حکومت دیکھتے ہیں جی ساری صورتحال پہ کیا کرتی ہے۔ اخراجات کے حوالے سے سارے جو تمام تر گیسٹ تھے انہوں نے کہا کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں، جو برات دی جاتی ہیں ان پر غور کریں، اور جو ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ کا ایک تو جو پورا سائز ہے اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اگر تنخواہیں کہتے ہیں ہم نہیں لیتے ہیں تو مرات کی مد میں تو اخراجات ہو رہے ہیں۔ یہ تمام تر وہ اپروچز ہیں جن پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید صورتحال بہتر ہو۔ بہرحال اس حکومت نے جس بجٹ میں الیکشن کے لیے بھی پیسے مختص کیے ہیں تو لیٹس سی کہ اب معاملات کدھر جاتے ہیں اور یہ بجٹ جو ہے کتنا استحکام دیتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ سے چاہوں گی کل پھر ملاقات ہوگی، اور کل ذرا ہم اس کو تھوڑی ڈیبیٹ کو اور عوامی انداز سے بات کریں گے، یوں کہ عوام کے لیے اس میں کتنا ریلیف ہے اور ان کی زندگیوں میں جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں کتنا ریلیف آ سکتا ہے۔ کل اس پر گفتگو کریں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔